अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वफाकी वज़रा की जानिब से मुख्तलिफ बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया एक्सेप्ट बैरिस्टर गौहर साहब। आखिर इसकी क्या वजह है? कोई सियासी हिकमत अमली है जिसकी वजह से PTI खामोश है, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ या हुकूमती इदारों के खिलाफ कोई बयानिया पेश नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जब PTI के पास ऑप्शंस उस तरह से नहीं है? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाक अफ़गान सरहद पर इस वक्त झड़पें जारी हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक दफ़ा फिर कशीदगी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ रोज़ पहले मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो मुज़ाकरात भी बेनतीजा ख़त्म हो गए। अब इस सारी सूरत हाल में क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान में सोलर सिस्टम मज़ीद सस्ता होने जा रहा है और ऐसे में सोलर की डिमांड बढ़ेगी और आम सारिफ के लिए क्या फ़ायदा होगा, इस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ होने वाली DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ काफ़ी खामोश दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इमरान साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या समझते हैं? हमने देखा कि हमेशा फ़ौज की जानिब से एक बयानिया दिया जाता रहा है कि फ़ौज सियासत में नहीं है या फ़ौज सियासी बयानात नहीं देती, फ़ौज को सियासत से अलग रखा जाए। लेकिन कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक सियासी शख्सियत के गिर्द रही। क्या समझते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI खामोश क्यों है, और क्या PTI को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास सियासी ऑप्शंस नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, देखिए, बात सीधी सी है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जमहूरी माशरों में कभी भी फौज या रियासी इदारे जो हैं वो सियासत में बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन कुछ ममालिक जो हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो वहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वहाँ पे सियासत जो है उसमें फौज का जो किरदार है उसको आप माइनस नहीं कर सकते। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के नजदीक बड़ी अच्छी बात है, कुछ लोगों के नजदीक में बुरी बात है कि पाकिस्तान का शुमार भी ऐसे ममालिक में होता है जहां पे आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, लेकिन फौज के किरदार को आप सियासत से माइनस नहीं कर सकते। नो अब डाउट। सियासत में वो कितना इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये केस टू केस वेरी करता है। हमारे यहाँ हुकूमतें जब बनती हैं तो सबको पता है कि उनको आशीर्वाद हासिल होती है और उसके बाद सियासतदान जो हैं वो जो ये आलाप आपको सुनने में मिलते हैं, उनके लापते आपको नजर आते हैं कि जनाब मर गए, मिट गए, फलां हो गया, फौज ने ऐसे कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे कर दिया। तो ये भी जरा गौर कर दें कि फौज का आला कार कौन बनते हैं। क्या अगर सियासतदान खुद आला कार ना बनो, खुद जब सियासतदान यहाँ पे खुद ये बड़ा फखरिया अंदाज में कहें कि मैं गेट 4 की पैदावार हूँ, या फिर इस तरह से हो कि जैसे मुख्तलिफ हमारे जो हैं, इवन इमरान खान साहब का अगर आप जिक्र करें तो आज PTI भले जो मर्जी के आज PTI भले जो मर्जी आपको कहती हुई नजर आए, लेकिन माजी में आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते और सुनते रहे हैं, वो आसिफ गफूर अच्छा, साहब इमरान की साहब, हो बिल्कुल दुरुस्त बात या है। फिर यही दूसरे। सियासतदान कल को यही बात करते हुए दिखाई देते हैं कि इन्हीं फौजान की अकाउंटेबिलिटी भी की जाए। मियां नवाज शरीफ साहब का अभी जो ताज़ा तरीन बयान है वो आपके सामने है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ कहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात से मुतालिक, एक दफ़ा प्रोग्राम में वो शामिल करते हैं, फिर आपसे उस पर भी कॉमेंट लेते हैं। जी इमरान साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो तमाम तर मलबा हर चीज़ का PTI पे डाल दिया है। क्या समझते हैं PTI की जानिब से देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतनी खामोशी? जी जैनब देखिए, जो आप ये बात कर रही है ना कि ये सारा मलबा PTI पे डाल दिया है, तो कैसे डाला है? PTI ने खुद मौका दिया तो डाला है ना। PTI ने क्यों ऐसी बातें की? खान साहब के ट्विटर से इस तरह के बयान क्यों आते हैं? उनकी लीडरशिप इस तरह की गुफ्तगू क्यों करती रही जब आपने खुद मौका दिया? और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सियासी लोग जो हैं उनको पसे पुश्त रख के, तो नो वारिद जो थे उनको, और फिर खान साहब का अपना एक स्टाइल है, वो उस ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो एग्रेसिव सियासत करें, जो बदतमीजी करें, जो उनके मौकफ को बिला रोक टोक बयान करें। जहां तक PTI का मामला है, तो अब PTI की क़यादत को भी सर जोड़ के ये सोचना पड़ेगा। और जिस तरह से
कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप बार बार जिक्र कर रही हैं, तो उसमें तो रियासत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने तो खुल के अपना मौकफ पेश कर दिया है। मोहसिन बेग सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DGISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोश दिखाई दे रही है। क्या समझते हैं, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देख रहे हैं, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मुतय्यन होने के बाद अब आप क्या समझते हैं कि क्या माहौल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि फ़ौज का एक नैरेटिव हमेशा से रहा है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी शख्सियत के गिर्द रही, तो क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस सारे मामले पर? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मेरी राय तो बड़ी सिंपल सी है। इसके लिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन काफी थे, लेकिन शायद इतना जो है उनको प्रवोक कर दिया गया कि वो खुद आ गए मीडिया के सामने, और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो आपके सामने है। एक्चुअली जो रियासती अदारे हैं उनका जो कंडक्ट रहा, वो नेचुरली जो हमने वॉर देखी इंडिया के साथ, उसके बाद शायद उन्होंने ये समझा कि हमें रिस्ट्रक्चर अपने फ्रेमवर्क को, अपनी वर्किंग को करना चाहिए, इसीलिए उनको जरूरत पड़ी ये नया सेक्रेटेरिएट और ओहदा बनाने के लिए। तो वेल इनफ, अगर वो समझते हैं कि उनकी वर्किंग में बेहतरी आ सकती है इस तरीके से, तो नेचुरली पूरे मुल्क ने ये अमेंडमेंट करके उनको वो दे दिया। जहाँ तक बात है कि वो जो जिस शख्स के बारे में उनकी ज्यादा गुफ्तगू रही, उस शख्स का कंडक्ट अगर आप देख लें माजी में, उसने हर वो काम किया जो रियासत के खिलाफ गया और रियासती अदारों के खिलाफ गया, और एक बयानिया मुसलसल उनको अवाम की नज़र में डिस्क्रेडिट करने के लिए एक बयानिया ऐसा मुरतब किया गया जिसको बार बार दोहराया जा रहा है। तो ये किसी भी मुल्क के लिए, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, उसकी अवाम को उसके रियासत के अदारों के खिलाफ आप जब प्रवोक करेंगे तो वहां से रिएक्शन आएगा। ये वही शख्स है जिनके कंधे पे बैठ के इसने गवर्नमेंट भी की, और फिर ये कहने के ऊपर उतर आया कि जी मेरा साथ दें, न्यूट्रल ना रहे, और जो गुफ्तगू वो करता रहा वो सबके सामने उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो शायद अदारे की तरफ से भी आए तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आएगा। बेग साहब सर, गुजारिश ये है कि आप उस शख्स को भी बहुत करीब से जानते हैं, हुकूमती हलकों में भी बहुत पहुंच रखते हैं, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब समझे जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि इस्लामाबाद में बैठे जो चंद, वाकई ही चंद साफी ऐसे हैं जो इतने बाखबर होते हैं, जिनके पास अंदर की खबर होती है, तो आपका शुमार उनमें से होता है। ये फरमाइएगा कि इस सारे सिनेरियो को मोहसिन बेग बतौर एक तजियाकार के किस तरह से देखते हैं? क्या जैसे आपने खुद फरमाया कि इदारे के लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर आपने खुद ही कहा कि उन्होंने प्रवोक ही इतना कर दिया था। तो अभी जो ये इतलात है कि ECL में भी सारे नाम शामिल हो गए, तो आप क्या ये नहीं समझते कि जीरो टॉलरेंस पे अब हकीकी तौर पे अमल होता नजर आ रहा है? बेसिकली ऐसा है जी कि आपको एक लिमिट दी जाती है और रेड लाइन खींची जाती है कि आपने वो क्रॉस नहीं करनी। इस शख्स ने 9 मई किया। 9 मई से पहले जो इसने पूरी अवाम में जाके उनको इन अदारों के बारे में जो गुफ्तगू की, उनको मुतनफ़र करने की एक भरपूर साजिश की, स्कूलों में गया, कॉलेजों में गया, यंग बच्चों को इसने उनके खिलाफ करने की कोशिश की, जलसों में, तकरीरों में, तो इसको वो लेवरेज मिलती रही। फिर जब 9 मई हुआ तो वो देखिए वो बहुत ही एक डेंजरस अमल था। वो किसी सूरत भी इधर उधर जा सकता था। अगर फर्ज कर ले जो इसने प्लान किया, इसकी पार्टी ने 9 मई प्लान किया, इंस्टॉलेशंस सबको कहा कि आपने इधर इधर पहुंचना है, वो प्री प्लान था। तो वो लोग वहां, आपने ऑडियो वीडियो देखी होंगी इनके लीडरान की, जो कह रहे थे अपने अपनी टारगेट जगह पे पहुंचो। फिर शोधा के साथ जो किया, ये सारी चीजें, ये क्रिमिनल एक्ट है किसी भी रियासत और रियासती अदारों के खिलाफ। उसी रियासत में आपने पूरे 4 साल प्राइम मिनिस्ट्री की है, जिसके खिलाफ आप IMF को लेटर भी लिख रहे हैं और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को उसके खिलाफ आपने कर दिया।
تو ایسی صورت میں ECL یا سزا تھوڑی میرے خیال میں کم ہے. ایسے شخص کو تو اسپیئر نہیں کرنا چاہیے جو آپ کی ریاست کے وجود کے خلاف ہو اور ریاستی اداروں کو ایک سازش کے تحت, انٹرنیشنل سازش ہے, میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو ثابت ہوگا کہ آپ اپنی ہی ملک کی عوام کو اپنے ریاست کے اداروں کے خلاف کر دیں. اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا. اچھا سر, سہیل افریدی صاحب نے PTI نے جو جلسہ اناؤنس کر رکھا ہے پشاور میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے قائد کے اور آپ کے پرانے دوست کے جو دیا ہوا ٹارگٹ ہے اس پہ پورے اتریں گے, یا کہ وہ بھی اب موجودہ حالات میں شاید اس طرح سے شو آف نہ کر سکیں؟ دیکھیں, جلسہ کرنا تو ان کا حق ہے, یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, ان کو ووٹ ملے ہیں, انہی کے لوگوں نے دیے ہیں. وہ جلسے ایک کرنے کی بجائے 10 کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. فیڈرل گورنمنٹ یا اداروں کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب آپ مخالف بیانیہ ریاستی اداروں کے خلاف دیں گے تو اس کا ریاکشن اب آئے گا, اور میں سمجھتا ہوں ڈیلے ہوا ہے. اس کا ریاکشن پہلے آنا چاہیے تھا تاکہ ان جیسے لوگوں کی زبان بندی کی جا سکے. ان کی محسن بیگ صاحب, اب معاملہ جس نہج پر پہنچ گئے ہیں, DG ISPR کی جانب سے جو القابات کل بانی PTI کو دیے گئے, اور اس کے بعد اب جو معاملات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, طلال چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے اس چیز پر غور کر سکتی ہے کہ PTI پر شاید کل کو بین بھی لگ سکتا ہے. پھر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI کے لیے سیاسی آپشنز ختم ہو گئے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اب مذاکرات والا بھی آپشن PTI کے پاس نہیں رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ PTI کے معاملات واقعی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں تو یہ جس جگہ آج کھڑے ہیں اس میں سب قصور اسی شخص کا ہے جو جیل میں ہے. اس نے پولیٹکس اس ملک میں نہیں کی. وہ اپنے اپوننٹ کو اسپیئر کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے میں رہوں اس خدائی میں اور کوئی رہ نہ سکے. اس نے اپنے دور میں آپ دیکھیے کوئی سیاست کی ہے, اس نے ان پولیٹیکل پارٹیز کو جیسی بھی ہیں, مطلب یہ آپ امپورٹ تو نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پارٹیز یہی ہیں نا جن کے ساتھ آپ پارلیمان میں بیٹھے ہیں, اور جن کے ساتھ جس پارلیمنٹ کے آپ 3.25 سال اسی وجہ سے پرائم منسٹر بھی رہے. وہ ان کو اچھوت سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے صرف میں مہاتما ہوں, باقی سب دنیا اچھوت ہے. وہ سیلف سینٹرڈ آدمی ہے, وہ کسی اور کو انسان سمجھتا ہی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پابندی, میں تو خیر کسی پولیٹیکل پارٹی کے حق میں نہیں ہے کہ اس پہ پابندیاں لگائی جائیں, لیکن یہ شخص, یہ لوگ PTI کے بجا کے, باقیوں کی تو خیر کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ شخص جو ہے اس نے PTI کو آج دن تک پولیٹیکل پارٹی نہیں بننے دیا, اور یہ خود آج تک کسی دوسرے لیڈر سے ملنا اپنی توہین سمجھتا ہے. تو ایسے میں سیاست اس ملک میں آپ کیسے کریں گے اگر آپ باقی پارٹیوں سے, یہ تو مطلب بیگ صاحب یہ تو وہ بطور وزیر اعظم بھی بارہا میڈیا پہ آن کیمرہ کہہ چکے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہ تو اس وقت بھی برملا اس کا اظہار کرتے تھے, اور شاید وہ یہ سمجھتے تھے واقعی کہ ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ماضی میں جو ہوا وہ تو ہوا. اب اس وقت جس طرح سے موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ واقعی آپ کو ایک پیج پہ نظر آتے ہیں, اور مار کے حق میں کامیابی کے بعد جس طرح سے پوری قوم نے, بلکہ انٹرنیشنلی جس طرح سے ہماری فوج کو سراہا جا رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ایک فریق تو جو ہے وہ بلندیوں کو چھو رہا ہے اور دوسرے فریق کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, تو ایسے میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ PTI میں کوئی اس طرح کے وائز لوگ ہیں سیاسی اپروچ والے کہ جو صورتحال کو سنبھال سکیں؟ دیکھیں, یہ ون مین شو ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. یہ جو وہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے. باقی جتنے لوگ آپ کہہ رہے ہیں وہ صرف میسنجرز ہیں, ان کی اپنی ذاتی ویلیو زیرو ہے. وہ کراس دی ٹیبل بیٹھ کے کسی سے نہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں. آپ ان کے جتنے لیڈر ہیں آج کل آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں, وہ سوائے ان کی میسنجر کے علاوہ کوئی ویلیو نہیں ہے. تو وہ ایک ایسا اپنے آپ کو انداتا سمجھتا ہے جو جیل میں بیٹھا ہے, وہ ان کو کوئی ویلیو دیتا ہے؟ ان کی کیا ضرورت ہے کہ اس کے سامنے بات بھی کر لیں, اپنی رائے کا اظہار کر لیں. ابھی یہ جو NDU جنہوں نے اٹینڈ کیا کورس, ان کو اس نے کہا میر جاؤ, وہ سینیٹر بھی ہیں, وہ MNA بھی ہیں, کوئی ریاکشن آیا وہاں سے؟ تو مقصد یہ ہے کہ
وہ ایک فین کلب ہے، ووٹ اس کا ضرور تھا اور ہوگا، اسی کے تحت یہ سارے لوگ جیتے ہیں. نہ یہ بیچاروں اگر خود سے یہ الیکشن لڑنے چاہیں تو شاید کونسلر کا الیکشن نہ جیت سکے. تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی کے اندر اس نے پارٹی بننے ہی نہیں دی. اس نے کسی کو ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے اندر معاملات جو ہیں وہ یقینی طور پر مزید پیچیدگیوں کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بہت شکریہ محسن بیگ، سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان افغان رجیم جھڑپیں بڑی جنگ کا باعث بن سکتی ہیں، اس پر بات ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، رات پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں جھڑپیں ہوئیں اور اب دفتر خارجہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی روکنے کی یقین دہانی تک افغان سرحد بند رہے گی. ایسے میں جو ماحول بن رہا ہے، سارے معاملے پر بات کریں گے. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے رات پاکستان افغانستان کے سرحدی علاقوں میں کشیدگی دیکھی گئی، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان نے افغانستان کی کئی پوسٹیں بھی تباہ کی، کیا ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا پاکستان افغانستان کے درمیان کوئی جنگ کا ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی، ماحول تو آلریڈی موجود ہے. ہم خود اعلان کر چکے ہیں کہ سیز فائر جو ہولڈ نہیں کر رہا. سیز فائر نہیں ہے تو پھر ایک حالت جنگ تو جس وقت ہم نے بات چیت شروع کی تھی وہ بیک ٹو دیٹ اسکوئر ون. مسائل تو پاکستان کے ہیں اور افغانستان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ ان مسائل کو سمجھتے بھی ہیں. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے پاکستان کا امن تو اس طرح خطرے میں ہے، وہ ہے ہی ہے. نقصان ہم اٹھا رہے ہیں، یہ افغانستان کو بھی بہت برا ہوگا، وہ اس کو بھی سمجھتے ہیں. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا موجودہ سینیریو جو ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغان رجیم کے درمیان فل سکیل جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے؟ جی، فل سکیل جنگ شروع ہونے کے امکانات کو رد نہیں کر سکتے آپ، لیکن فی الحال جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے وائبز آ رہی ہیں، ابھی اس سٹیج تک بات نہیں پہنچی، کیونکہ پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے اور دوستوں نے جنہوں نے پاکستان کی بات چیت کروائی تھی وہ بھی ابھی تک اس میں انوالوڈ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی کو سمجھایا جا سکے، لیکن بات بن نہیں رہی. کیونکہ جیسے میں پہلے کر رہا تھا کہ مسئلہ صرف طالبان رجیم کا نہیں رہا، مسئلہ بہت بڑا ہے. اس سے زیادہ مسئلہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ جو اسٹڈی لیول مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ مسئلہ افغانستان کو اگر اسٹیبل ہو جائے اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری آ جائے اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے افغانستان کی سرزمین سے یہ اگر ختم ہو جائے تو یہ خطہ تو پھر دنیا کا سب سے اہم خطہ بن جائے گا. جو کنیکٹیویٹی جس کی وجہ سے اور لیکن سر مذاکرات کی ناکامی کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ جس طرح سے سعودی عرب میں بھی ابھی ریسنٹلی مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی ثالثوں کی موجودگی میں، وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گئے. تو کیا وجوہات ہیں کہ افغانستان مذاکرات میں دلچسپی نہیں لے رہا یا اس طرح سے مذاکرات کو چاہتا نہیں ہے کہ آگے ایک اچھے احسن انداز سے آگے بڑھیں؟ دیکھیے، جنگ یہ طالبان کی پاکستان کے ساتھ جنگ صرف طالبان انوالو نہیں ہے. اس میں بارہا اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ امریکہ بہادر سالانہ $3 ارب دے رہا ہے ان کو. امریکہ بہادر نے جانے سے پہلے بھارت کو افغانستان میں جو قونصلیٹ بنا کے دیے تھے، اجازت دی تھی، وہ موجود ہے اپنی جگہ پر. اسرائیل وہاں پر موجود ہے اور اس کا ہم خود بھی اعلان کر چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، جب بھارت نے پاکستان پر یہ جو بالاکوٹ سٹرائک کی تھی اس وقت بڑا واضح ہو گیا تھا اور ہمارے لوگوں نے، ذرائع نے سو کالڈ جو بات یہ بتائی تھی کہ بھئی وہاں پر یہ کابل میں منصوبہ بندی ہوئی ہے جس میں بھارت انوالو تھا، اسرائیل انوالو تھا، ایک بڑی طاقت بھی انوالو تھی. تو اس نے ہمیں کوئی شک، آئی ڈونٹ نو کیوں ہمیں اس بات پہ شک ہے، کیونکہ افغانستان کی سیٹلمنٹ جو ہے نا، میں اگر آپ جغرافیہ کو دیکھیں، افغانستان اور پاکستان کی سیٹلمنٹ اگر ہو جائے، اللہ کرے ہوگی انشاءاللہ، آج نہیں کل ہوگی، تو یہ خطہ، جس میں عرض کر رہا ہوں، یہ خطہ دنیا کا سب سے اہم خطہ بن جائے گا کئی وجہ سے. ایک تو یہ سی پیک 1 سی پیک 2 دونوں کی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا، اور جس تیزی سے جو طاقت کا توازن ہے وہ مغرب سے ایک طرف شفٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. یہ اس میں ایک فائنل جو ہے نا، یہ ویٹ آپ کہہ لیجیے ہوگا جس سے وہ توازن جو ہے بالکل مشرق کی طرف آ کے بیٹھ جائے گا. اور جس طریقے سے جو اکنامک پاور ہاؤس تھا ویسٹ اور امریکہ
اور نیو یارک کو کہتے کہ یہ دنیا کا کیپٹل ہے، فائنینشیل کیپٹل ہے، وہ تو آلریڈی شفٹ ہو چکا ہوا ہے شنگھائی میں. تو یہ جو چل رہی بات چیت کی، اس کو روکنے کے لیے سب کچھ امریکہ کی کوششیں ہیں، بھارت اس کے ساتھ انوالوڈ ہے. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے یہ سارا سینیریو بیان کیا، تو اس میں تو کسی کو بھی اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے اس کی آشیرواد سے اسرائیل اور انڈیا وہ دونوں یہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اس سارے عمل میں شامل ہیں، کیونکہ امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ چین کا اثر و رسوخ یہاں پہ بڑھے، اور انڈیا اور اسرائیل پاکستان سے نہیں چاہتے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ قندھار تک پاکستان نے جواب دیا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں، خبریں ہیں کہ ملا ہیبت اللہ بھی لاپتہ ہے. تو جو تگڑا جواب افغانستان کو اس طرح سے ملے گا پاکستان کی طرف سے، تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغان رجیم یہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ اس نے ان طاقتوں کے سرپرستی میں ہی رہنا ہے یا اپنے ملک کا فائدہ سوچنا ہے؟ دیکھیے، ملک کا فائدہ اگر وہ سوچتے تو جتنا پاکستان نے اپنی بساط سے بڑھ کر جو افغانستان کے لیے کیا ہے، پاکستان نے میرا خیال اپنا سب کچھ افغانستان کے نشاور کر دیا تھا. پولیٹیکل کیپٹل جو ہمارا تھا، جو ہمارا جو انفلوئنس تھا، سب کچھ تھا، وہ سب ہم نے افغانستان کو پیسفل بنانے کے لیے استعمال کیا ہماری. اور پاکستان ایک طرح سے تو اپنی جان پر کھیل گیا تھا اس سے. اگر اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اندازہ کیجئے نا کہ ان کی سوچ کس طرح کام کر رہی ہے. ان کے آپس میں اختلافات بھی بہت زیادہ ہیں. مولا یعقوب یہ مولا عمر کے بیٹے ہیں، اس کے بارے میں مجھے بڑی ایک مصدقہ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یہ تو سب سے خطرناک آدمی ہے، یہ جس کے والد یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم پاکستان کا احسان پوری عمر نہیں بھول سکتے کبھی بھی، لیکن یہ اس سے بہت مختلف سوچ رہا ہے. اور اس نے پچھلے دنوں آپ دیکھیں نا کہ ہیلی کاپٹر لے کے اس نے حقانی گروپ کے اوپر حملہ کر دیا، اس نے وہ بھی آپس میں لڑے. ان کی ایک تو آپس میں بننے نہیں دی جا رہی، بن سکتی ہیں بننے نہیں دی جا رہی. نمبر 2 یہ بننا چاہتے بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ ان کا دیکھیں کہ جو افغان سو کالڈ لیڈرشپ ہے صبح طالبان کی، وہ ان کی فیملیز تو وہاں پر نہیں ہیں. زیادہ تر کی فیملیز کابل سے باہر ہیں، زیادہ تر کی فیملیز مڈل ایسٹ میں کہیں بیٹھی ہوئی، پیسہ ان کے پاس بے تحاشا ہے، ان کی پراپرٹی جب جا کے دیکھ لیں وہاں پر ہے ان کی. ان کو وہ فکر نہیں ہے ان کو. ہاں اگر یہ بات بننی ہے اور بن سکتی ہے یہ بات، کیونکہ چین ابھی تک تو اپنا جو اکنامک پاور ہاؤس ہے، چین دنیا مان رہی ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے. چین اس کی وجہ سے اکنامک پاور ہاؤس ہونے کی وجہ سے اس کے پاس ڈپلومیٹک پاور ہاؤس بھی ہے، وہ ایک طرح سے وہ کام کر رہے ہیں. ابھی تک چین نے وہ قدم نہیں اٹھایا جو امریکہ پہلے اٹھاتا ہے. چین ابھی امریکہ پہلے اپنی فوج لے کے جاتا ہے، اس کے بعد باقی کام کرتا ہے. چین کی کوشش یہ ہے کہ وہ جتنے بھی یہ اسپیسز ہیں یہ اس اکنامکلی آکوپائی کر لے تاکہ امریکہ کا یہاں سے اثر و رسوخ بند ہو. لیکن افغانستان کی حد تک میرا خیال یہ ہے کہ بھئی چین کو شاید وہ کام کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. ترکی نے پہلے بغیر پائلٹ لڑاکا ڈرون طیارے جو ہیں اس کے ایک تجربے میں F-16 طیارے کو بصری حدود سے باہر فضائی میزائل سے ہدف بنانے کا جو دعویٰ کیا ہے، تو یہ تو ایک بڑا تاریخی اس کو قرار دیا جا رہا ہے. آپ اس سارے ڈرون فائٹر کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی تبدیلی ہے؟ دیکھیے آپ جب یہ ڈیولو ہو رہی ہے، ڈرونز ایک مین سٹے بنتے جا رہے ہیں یہاں. ان کے ڈرونز کا آپ کو فائدہ بہت ہے. انٹیلیجنس ریئل ٹائم آپ لے سکتے ہیں، ان کے اوپر ہتھیار لے کے جا سکتے ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ان کے اوپر جو ایکسپینڈیچر ہے وہ کمپیریٹلی بہت کم ہے، اور یہ کسی بھی ملک کی فضائی حدود کو چوک کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. اور جو ترکی جو اس لے کے آیا ہے اتنا لیٹسٹ، میرا خیال ہے اب تک جو ڈرونز ہم نے دیکھے ہیں سامنے آئے ہیں ان میں سب سے بہتر کچھ ایران کے تھے جو رشیا نے بھی استعمال کیے ہیں، ترکی کا تو اس سے بھی آگے نکل آیا ہے اس سے. تو یہ وہ اب سٹیج آتی جا رہی ہے کہ جب آپ کو ان مینڈ جو ایریل وہیکلز ہیں اور جو اس طریقے سے جن کے پاس سائبر کیپیبلٹی بھی ہے، وہ تو بیٹل فیلڈ کا نقشہ بدلتا جا رہا ہے سارا. آپ دیکھ لیجیے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہو کہ 3 یا 4 مہینے پہلے یوکرین نے ڈیپ انسائڈ رشیا اپنے ڈرونز بھیج کے وہاں پر ان کی کافی ساری جو ایئر فورس تھی اس کو نقصان پہنچایا انہوں نے. تو اب تو اس کے اسکائی از دی لمٹ. اس کے لیے اب جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں ڈرونز آپ کے لیے. سر پاکستان اور ترکی کے درمیان سر پاکستان کو جو سر پاکستان میں بھی
سر جنرل صاحب، پاکستان میں بھی ترکی نے جو جنگی ڈرون اسمبلی فیسلٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، تو آپ اس پلانٹ سے کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہاں پہ جنگی ڈرون پاکستان میں بنیں گے تو اس کے سیکیورٹی پہ، ملکی سیکیورٹی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے اور خطے میں اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور پاکستان کی جو باہر ڈیپینڈنسی سی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کم ہوگی اس سے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک پلانٹ لگنے جا رہا ہے؟ دیکھیے، ڈرونز پاکستان آلریڈی بنا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے اس کو، لیکن ان کی جو ڈیولپمنٹ سٹیج ہے یا ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ایڈوانس نہیں ہے. جو ترکی کے ڈرونز یہاں پہ آ جاتے ہیں، پھر پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس کے اوپر سے لوڈ جو ہے نا وہ کم ہو سکتا ہے، کیونکہ نمبرز ہمارے پاس جہازوں کتنے زیادہ نہیں ہیں. بہت زبردست کم ہماری ایئر فورس ہے، میرے دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے، لیکن نمبرز میں جب بات آتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ بنتا ہے ہماری. نمبر 2، کچھ ایسے زونز ہیں جہاں پہ آپ ایئر فورس کو استعمال کرنے سے آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں. تو اس لیے ڈرونز کی پاکستان کو ضرورت ہے. ڈرونز کا یہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ڈرونز کی پاکستان میں آتی ہے، تو پاکستان کو جو ایئر فورس کے اوپر یا جو دوسرے ذرائع کے اوپر جو ہم نے اتنا خرچہ کرنا ہے، اس سے پاکستان کا ایک یہ ایکسپینڈیچر کم ہوگا. نمبر 2، اس خطے میں خاص طور پہ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے اور پھر افغانستان کا تعلق ہے، یہ ڈرونز پاکستان کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ پاکستان کی ایئر فورس کو بچایا جا سکتا ہے. اور سملرلی آپ دیکھیے ابھی جو پچھلے دنوں بھی پاکستان نے بہت زبردست کام کیا تھا، S-400 کی جو بیٹری تباہ کر دی تھی پاکستان نے، تو اس قسم کے ان کے پاس جو ہتھیار ہیں، جو ٹیکنالوجی ان کی بہت ایڈوانسڈ ہے اس کی. یہ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت دی، ہمارے لوگوں نے، ہماری ایئر فورس نے بڑا کام کیا. تو یہ ڈرونز جو ہے یہ اس قسم کے جو ہتھیار ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور جنرل صاحب، اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ روس سے S-500 لینے جا رہا ہے. ہم نے 400 تو تباہ کر دیے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اللہ کی رحمت سے ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم S-500 کو بھی جو ہے نا اڑا کے رکھ دیں گے؟ دیکھیں یعقوب صاحب، ہتھیار جب بنتا ہے نا، S-400 ہو، 500 ہو، یا S-400 آیا تھا اس میں ہم کافی پریشان تھے. میں اس کو بھی کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کریں، اس کا بھی توڑ ہے. S-500 ہو یا 700 ہو، ہتھیار بعد میں بنتا ہے، اس کا توڑ لوگ پہلے سوچ لیتے ہیں. اور پاکستان کی فورسز کو اللہ تعالیٰ نے، جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں پاکستان کی فورسز کی، پاکستان کی فورسز میرا خیال ہے اس وقت دنیا میں سب سے ڈائنامک فورسز ہیں، اس لیے کہ تعداد میں ہم کم ہیں، دشمن ہمارے بڑے ہیں، زیادہ ہیں، ان کو ٹیکنالوجی بہتر ہے. اس لیے پاکستان ہیز ٹو کنٹینیوسلی ہماری فورسز کو اپنے آپ کو انوویٹ کر کے اس اسٹیج پہ رکھنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی آج نہیں کل نہیں اگر ایک ایسا مسئلہ بنتا ہے تو پاکستان کے تیار ہو. پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جو ہائی لمیٹڈ ریسورسز میں کل والی جنگ کے لیے تیار ہیں. عام طور پہ افواج جو ہے وہ پچھلی جنگ کی تیاری کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو افواج ہیں، چاہے وہ نیوی ہے، ایئر فورس ہے، پاکستان کی آرمی ہے، یہ کل کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. بلکہ بالکل جنرل صاحب، پاکستان یقینی طور پہ ڈائنامک فورسز کا مالک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے بغیر جنوبی ایشیا کا ایک نیا بلاک بنانے کا خواہش مند نظر آ رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سارک کی طرز کا یہ نیا بلاک بھارت کے بغیر بن سکتا ہے اور کامیاب بھی رہے گا؟ جی کیوں نہیں بن سکتا. بھارت کی ابھی دیکھیے نا اوورال حیثیت اس وقت خطے میں ہے کیا. بھارت کے جو پہلے ممالک ہیں، اس اسٹیج پہ ہمارے ایک نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، وہ تو خیر امریکہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہیں سے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بھارت ہب ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں سائیکل کے پہیے کا انہوں نے مثال دی تھی کہ وہ ہب ہے، اور باقی سارے جو خطے کے ممالک ہیں وہ اسپوک وہ ہیں، وہ جو تاریں اس کو کہتے ہیں اسپوکس ہیں، یہ وہ سب لنکڈ ہے سوائے پاکستان کے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کو بھی لنک ہو جانا چاہیے تاکہ جب بھارت کا پہیہ چلے تو پاکستان چلے. اب حالات اس سے بہت مختلف ہو گئے ہیں. اب وہ ساری تاریں بھارت کے ذریعے سے ٹوٹ چکی ہوئی ہیں. پاکستان کے پاس یہ بہت زبردست اور سنہری موقع ہے کہ پاکستان اپنی جو اس وقت ایک حیثیت دنیا نے مانی ہوئی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس خطے میں ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، باقی ممالک جو ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ موقع ہے پاکستان کے پاس، کیونکہ سعودی عربیہ سے جو آپ کا دفاعی معاہدہ ہے، اس کے جو اور فال آؤٹس ہیں نا، اس میں یہ بھی ہے کہ مڈل ایسٹ کے باقی ممالک بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے کو تیار ہو جائیں گے. تو یہ پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان اگر اس کا انیشیٹو لیتا ہے، اور اس میں بھی اگر آپ پاکستان کو یہ ایفرٹ کریں
اور یہ جو افغانستان کے ارد گرد جو مالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات پاکستان اس لیول پہ لے آئے کہ سب مل کر افغانستان پر دباؤ ڈالیں اور افغانستان کو پوری طرح چوک کر دیں، تو میرے خیال بات اس سے بھی اور آگے بہتر جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل معاملات اس طرح سے بہتری کی طرف جائیں اور معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے سولر سسٹم انتہائی سستے ہو گئے، وجوہات سامنے آ گئیں. ویلکم بیک. خبر سامنے آئی ہے کہ سولر سسٹم میں مزید اس کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے. اس سے پہلے گورنمنٹ کی جانب سے سولر صارفین پر جو ٹیکس عائد کیا گیا تھا اس کو عارضی طور پر ختم کیا گیا تھا. اب اس سارے معاملے میں بات کریں گے. ارشد عباسی انرجی اینڈ پاور سیکٹر اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد عباسی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا سمجھتے ہیں سولر سسٹم کی قیمتوں میں اب اچھی خاصی کمی سامنے آئی ہے؟ سولر سسٹم کی قیمتوں میں اچانک اس کمی کی کیا وجوہات اب سمجھتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا سولر صارفین کو؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے، پوری دنیا میں چائنا نے اور باقی ملکوں نے بھی اس کلب کو جوائن کیا ہوا ہے کہ سولر پینل کی قیمتیں اور کم ہوں گی، بیٹری کی جو قیمت آپ لوگوں کی اور کم ہوگی. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ صارفین کو سہولت کے لیے، پوری دنیا کے صارفین کی سہولت کے لیے. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک انقلاب آ گیا. انقلاب کون سا آیا؟ ایک عام آدمی شاید جو دودھ بیچنے والا ہے یا جس کی چھوٹی سی ایک دکان ہے، اس نے بھی وائر اپنے پینل لگائے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کو اور اپنی دکان کو سولر پینل سے وہ بجلی پہنچا رہا ہے. اگر یہ بات ہمارے پالیسی میکرز پہ ہوتی، ہماری پلاننگ کمیشن پہ اور منسٹری آف پاور پہ، تو آپ سوچیں کہ ہم آج کہاں ہوتے. اب تو منسٹر ہمارے وہ بھی خود فرما رہے ہیں کہ ہاں دیکھیں پاکستان میں جس طرح سولر کا انقلاب آیا یہ دنیا میں ایسا نہیں آیا. دیکھیے، میرا تعلق تھوڑے سے دیہاتی علاقے سے بھی ہے، پری میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں نے اپنے جانور، اپنی بچوں کے زیور اس طرح بیچ کے بھی سولر پینل لگائے. یہ ایک ایسا انقلاب ہے جو پاکستان میں کوئی گھر اب بغیر روشنی کے نہیں رہے گا. یہ سب سے اچھی بات ہوئی. لیکن دوسری طرف جو سرکاری بجلی ہے، آج بھی جو سی پیک کے پروجیکٹس ہیں جیسے کوئلے سے چلنے والے ہیں، یقین کریں 310 روپے کا، اس سے بھی زیادہ پر یونٹ اس کی کاسٹ آ رہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک بڑے صاحب یہاں پہ آئے تھے کہ LNG لے کے آ رہے ہیں، اس سے بجلی بنائیں گے، اس کی قیمت بھی کتنی ہے. لیکن ان کے وہ سارے افسانے کے افسانے رہ گئے. وہ بجلی کوئی نہیں لے رہا جس سے سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. لیکن یہ انقلاب آ گیا اور ایک عام آدمی شاید بجلی کے بھی. عباسی صاحب، آپ کیونکہ ہمیشہ سے عام آدمی کی بات کرتے ہیں، ایکسپرٹ ہے، چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو ہمیں اور ہمارے ناظرین کو پلیز یہ سمجھائیے گا کہ چلے منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا، ویس لغاری صاحب نے، کہ پاکستان میں سولر کا انقلاب آ گیا. ہم سب بھی مانتے ہیں، آپ بھی بتا رہے ہیں کہ جیسے آپ کے علاقے میں بھی سب نے زیور بیچ کے بھی عورتوں نے لگوا لیے. لیکن ایک طرف لوگ تو یہ اپنے مدد آپ کے تحت یہ کر رہے ہیں، لیکن حکومت بار بار ان پہ جو یہ بم پھینک دیتی ہے کہ جی سولر کا جو اگر آپ نے لگایا کنیکشن اور اس کے بعد اب اگر آپ ڈسکوز کو یہ بیچیں گے تو یونٹ اتنے کا ہو جائے گا، یونٹ اتنے کا ہو جائے گا. ایک تو یہ بتائیں کہ عوام تو پھر اس سے پریشان ہوتے ہیں. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو ترکیہ کو 3 کمپنیز 3 بجلی گھر بیچنے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن سے کیا عام آدمی کو ریلیف ملے گا، بجلی سستی ہوگی؟ عمران، پہلی بات کا جواب دے دوں کہ جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو نیٹ میٹرنگ ہے اس کے پر ہم ٹیکس لگائیں گے اور اس کے بعد نیٹ میٹرنگ کا ریٹ بھی کم کریں گے، لیکن ہماری ہی گورنمنٹ کے، ہمارے ہی پرائم منسٹر کے الفاظ دیکھیں کہ کس کس عوانوں میں نہیں گونجتے، انٹرنیشنل عوانوں میں، کہ جی ہم کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مر گئے ہیں، ہمارے ہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے فلڈ آ رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کا جو سب سے بڑا ایک حل ہے وہ کیا ہے؟ گرین انرجی، یعنی وہ انرجی جس سے کوئی ایمیشن نہ ہو، جس سے نہ LNG جلے نہ کوئلہ جلے. تو کتنا زبردست حل پاکستان کے عوام دے رہے ہیں. ایک بات. دوسرا، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا انرجی سیکورٹی. دیکھیے انرجی سیکورٹی بھی اسی طرح ہے جس طرح پاکستان کی ٹیریٹریل سیکورٹی ہے، ہماری فوج ہے، ایئر فورس ہے، نیوی ہے. دیکھیے انرجی سیکورٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں بجلی پیدا ہوتی ہے ہمیں اس پہ انحصار کرنا پڑے گا،
نہ کہ کوئلے سے جو کہ ہم ساؤتھ افریقہ سے منگواتے ہیں, آسٹریلیا سے, انڈونیشیا سے, LNG قطر سے. تو انرجی سکیورٹی کا ایک ایکٹ لگا تھا امریکہ میں 2004 میں. یقین کریں اگر یہ ایکٹ آج پاکستان میں لگ جائے تو کتنے لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو جائے گی جو یہ کام کرتے ہیں کہ جی ہم نے نیٹ میٹر کو کم کرنا ہے, ہم نے ان کے اوپر ٹیکس لگانا ہے, ہم نے کوئلے کے اور لگا رہے ہیں, ہم یہ لگا رہے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اب دوسری بات آ جاتی ہے ڈسکوز کی. دیکھیے میرا خیال ہے کہ وقت آ رہا ہے کہ ایک عام آدمی بھی, ہر آدمی, آپ دیکھیں گے یہ ایک روز یہاں کی طرح ہے کہ گوادر سے لے کے چترال تک ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس ڈسکوز سے ہماری نجات ہی ہو جائے. اب بیٹریز آ گئی جن کی 15 سال لائف ہے. اب سولر ایسے بھی آ رہے ہیں جو ایون چاند کی روشنی میں میرے خیال میں 1-2 مہینے میں آ جائیں گے. تو ان ڈسکوز کی بجلی کو کون استعمال کرے گا, اس ٹرانسمیشن کو کون استعمال کرے گا, یہ کام بھی آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. لیکن پرائیویٹائزیشن اگر کرنی تھی تو پہلے کرتے کس کی, سبکو کی, سکر الیکٹرک سپلائی کمپنی کی. میں نے 1 سال کام کیا ٹسکو ٹرائبل ایریا کی, جہاں ٹرائبل ایریا الیکٹرک سپلائی کی, جہاں کو میٹر ہی نہیں ہے, پسکو نہیں ہے. یہ کرنے جو نفع بخشیں اسلام آباد, فیسکو اور لیسکو, یہ کس نے ان کو کہا. لیکن میرے خیال میں 2 سال پہلے میں نے ایک لیٹر لکھا تھا پرائم منسٹر پاکستان کو کہ دیکھیے ان کی پرائیویٹائزیشن کے بغیر بھی 1 پیسہ خرچ کیے آپ کے پاس ڈالرز بھی آئیں گے. ایک اور طریقہ بھی ہے, وہ لکھا ہوا پورا پبلک ڈومین میں ہے. ہمیں اگر وہ کر دیں, ہم اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے, جو کلیکشن ہے, آج بھی کسی پرائیویٹ اداروں کے شامل کر دیں, جیسے دنیا میں ہوا ہے, کولمبیا میں ہوا ہے, اڑیسہ میں ہوا ہے, یہ دنیا میں ماڈل ہیں. ہماری کلیکشن ابھی جو ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز 600 ارب سے زیادہ ہے. دیکھیے ایک سال میں آدھے ہو سکتے ہیں. عباسی صاحب صرف یہ فرمائیے گا کہ یہ تو آپ نے سارے بالکل ٹھیک ہے, یہ فرمائیے گا کہ جو تیل اور گیس کے ذخائر کی بات ہو رہی ہے, انٹرنیشنل جو بڑی اچھی ساکھ رکھنے والی کمپنیز ہیں وہ یہاں پہ آ رہی ہیں, امریکہ, کینیڈا, سعودیہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس معاملے میں. اس سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سر میرا بھی سوال ایڈ کر لیجئے گا. ابھی آپ تجاویز دے رہے تھے, اویس لغاری صاحب نے بھی ایک تجویز دی ہے کہ پاکستان اور وسطی ایشیا کے ممالک کو انرجی مارکیٹ کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. شمسی انقلاب اور انرجی مارکیٹ پر آپ کیا تبصرہ کریں گے, اس پر بھی اپنی رائے دیجئے گا. مجھے پہلے یہ بتائیے جو سوال, دیکھیے کل بھی میرے خیال میں شاید مجھے لکھنا پڑے گا اسحاق ڈار صاحب کو, پرسوں وہ بھی کہہ رہے تھے ہمیں یہاں تاجکستان سے 1320 میگا واٹ لانی پڑے گی. جی ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے جی یہ کارپوریشن کون سا ہوا جی, ہمارے پاس آلریڈی 20 سے 25,000 میگا واٹ سرپلس ہے. ابھی تک ہم نے گوادر کو کنیکٹ نہیں کیا, ابھی تک ہم نے یہ ناردرن ایریا گلگت بلتستان, اس میں کوئی ناردرن کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے. یہ 6 دفعہ ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ نے بجلی اگر آپ 4 سے 6,000 میگا واٹ آپ نے افغانستان کو دی ہوتی تو آج طالبان آپ کے سامنے سر نہ اٹھاتے. دیکھیے یہ عمران بڑا سمجھدار, بڑا جاندیدہ ایک جرنلسٹ ہیں. انڈیا بنگلہ دیش کو بھی بجلی سپلائی کرتا ہے, نیپال کو, بھوٹان کو, برما کو بھی اور سری لنکا کو بھی. ہم نے اتنی بجلی رکھی ہوئی ہے, اس کا استعمال بھی کوئی نہیں ہے. سرکوڈیٹ پیسے بھی دے رہے ہیں, بھی 1320 بلین دیے ہیں. یار خدا کے واسطے عمران کوئی واقفیت آپ کی نہیں ہے, کوئی بڑا بندہ ہو اس کو آپ بات پہچان دیں یا اپنا پروگرام فارورڈ کریں. ہم کب گوادر کو بجلی دیں گے, ہم کب ناردرن ایریا کو بجلی دیں گے, ہم کب افغانستان کو 4 سے 5,000 دیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاسا سے اور لے کے آنی ہے. یہ ان کو بڑی دفعہ سمجھایا کہ بس کریں, بلکہ بجلی آپ کو کرگستان, تاجکستان کو دینی چاہیے. ان کی تو شارٹیج ہے, وہ تو ساری ہائیڈرو پاور پہ, اور آج کل کہتے ہیں نا دے آر رننگ ڈرائی, ہمیں تو ان کو دینی چاہیے. لیکن چونکہ پاکستان میں سچ بات ہے, میرے خیال میں 36 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے, وہ مائی کے لال ابھی کم ہی پیدا دیکھے ہیں جو منسٹری آف پاور میں بیٹھے ہو یا منسٹری آف پیٹرولیم میں جو پاکستان کے لیے سوچیں. دیکھیں نا آپ کے سامنے ایک LNG کا کنٹریکٹ ہے, اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا. آج دنیا کو پتا لگا کہ اس سے ہمارا $50 بلین کا نقصان ہو گیا. ہم قطر کے کارگو ادھر مانگ رہے, ادھر بھیج رہے, کبھی کسی ملک کو, کبھی کسی ملک کو. اسی برصغیر میں بنگلہ دیش بھی LNG امپورٹ کر رہا ہے, انڈیا بھی کر رہا ہے. ذرا دیکھیں ان کا ریٹ کیا ہے. ہمارے ہاں یہ کیا مصیبت ہے. ہم ماشاءاللہ مسلمان بھی ہے, کیا کہوں, اس پہ نہیں جاتے. IMF کی رپورٹ ہی کافی ہے.
اصل میں کوئی ایک شاید یہاں پہ کوئی ایسا نجات دہندہ آئے جو ان کو کہے کہ خدا کے واسطے اب پاکستان کے لیے سوچو، یہ کاسا کے لیے بجلی اچھا سر، باسی صاحب تیل اور گیس کا جو میں نے آپ سے جی دیکھیے، آپ نے جو بات کی آپ کس بندے سے پوچھ رہے ہیں. میں نے ایک شیل گیس پہ رپورٹ لکھی اور مجھے امریکہ نے 6 مہینے ٹریننگ کے لیے مارشل شیل گیس نے بلایا. $1400 بلین کی ہمارے پاس شیل گیس ہے. کیا آج تک ہماری 2 پیج کی پالیسی آئی ہے؟ وہ پالیسی نہیں آئی ہے جب تک OGDC میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. دیکھیے، یہ وہ کہتے ہیں پنجابی کی مثال ہے کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے پورا بیل ذبح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ بات حقیقت ہے. اگر آج ایک جسے کہتے ہیں نا چین کی کوئی ایویلیوشنز کرے، ایک وائٹ کالر کرائم اسپیشلسٹ، ہمارے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے کچھ $1000 کے لیے ہم نے بڑا بڑا کمپرومائز کیا. یہ جو آپ تیل اور گیس کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہیلپ جسے کہتے ہیں ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن لائسنسنگ پالیسی، یہ تو 2018 میں ریلیز کی تھی، جسے دنیا کے 20 بڑے بڑے ایکسپرٹس نے ویٹ کیا تھا کہ یس ہمارا ایریا ابھی تک 50% ایکسپلور ہوا، 50% ایکسپلور نہیں ہوا. لیکن کیا ہم انیبلنگ انوائرمنٹ دیکھیں میں نے تو ان کو یہاں تک بھی کہا ہے. دیکھیں آج کل دور ہے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا. آج یہ بھی ہے کہ امریکہ میں بیٹھا ہے آئل انڈسٹری کا کوئی کمپنی ہے، وہ پاکستان میں اپنے کچھ بندے لگا کے وہاں سے بیٹھ کے ریموٹ کے پر اپنی ریچ چلا سکتے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا یہ کیا چیز ہے، اس کے پیچھے انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی ہم دے سکتے ہیں. جی آپ کو سکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں. بالکل پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہے. توانائی کے ذخائر کو کرنے کے لیے ہمیں یقینی طور پہ کوششیں تیز کرنی ہوں گی. اور ابھی ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 9.1 ارب بیرل تک تکنیکی طور پر قابل حصول شیل آئل بھی موجود ہے. تو اس کو ایکسپلور کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ ایک بڑا امتحان ہے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ آپ کا ارشد عباسی، انرجی اینڈ پاور سیکٹر اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.